अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना हाउस सैयद पीर इरशाद रज़ा हाशमी आपके अपने इलाज में मौजूद। आज 3 सितंबर की तारीख है। तो बहुत सारा मेरे व्यूवर्स ने कहा कि आप हज के प्रोग्राम करो, बड़े अच्छे हैं, रूहानी हैं, मगर अब लोग चाहते हैं कि आप कुछ और प्रोग्राम भी करें, क्योंकि हज की सीज़न तो चली गई, उस सीज़न में अच्छे लगते हैं। तो भाई ये बात आपकी सही है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मगर मेरी बातें रूहानी होंगी, मैं और भी प्रोग्राम करूँगा। मगर हज की इतनी जो मेमोरीज है मेरे पास, इतनी यादगारें हैं कि मैं अभी तो मक्के का चैप्टर चल रहा है, अभी तो मदीने के यहाँ अपनी ज़ियारत है, मगर हम उसको मुख्तसर करते हैं, कुछ दुनिया की बातें तो कुछ और बातें। तो वैसे ये ज़िंदगी जो है हमें अल्लाह के नाम कर देनी चाहिए। सच्ची बात तो मैंने यही सीखा है कि अल्लाह करीम और हम बस आप रिश्ता जोड़े अल्लाह करीम से, तो ज़िंदगी ऐसी होगी। वरना ये दुनिया का सिस्टम क्या होता है, हम सोचते रहते हैं कि भाई हमारा वक्त आएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो इस सिलसिले में एक बहुत ही शानदार क्लिप मुझे लगा कि वक्त क्या है और हमें किस तरह जीना चाहिए, किस हाल में जीना चाहिए। तो आज छोटा सा क्लिप आपको दिखाएं, ये देखें। जब 18 के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 साल के हुए तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाए फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और वह सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, मगर अपना टाइम आया ही नहीं। जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और शादी में लग गई। बच्चे से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी संघर्ष कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए। फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन अपना टाइम नहीं आता। इसलिए जो चल रहा है उसी में से अपना टाइम निकाल लीजिएगा। थोड़ा बेवजह भी मुस्कुरा लीजिएगा, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। न घुटने साथ देंगे, न शरीर, न कोई इच्छा बचेगी और न कोई उम्मीद। इसलिए थोड़ा जी लीजिए। जी जनाब, देखा आपने, तो यही जिंदगी है। तो ऐसी जिंदगी का क्या जहाँ कोई कदर न हो, तो अल्लाह से लो लगानी चाहिए, बस वही हमारा मालिक जो है वो। उसके बाद एक मूवी बनी है सऊदी अरबिया पर, कि जहाँ जो कफील होते हैं वो यहाँ जो मुलाजिम के लिए वहाँ लोग जाते हैं, उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। बड़ी शानदार मूवी है। उसमें ऐसे लोग भी के लिए है ये फिल्म जो वतन को छोड़कर गैर वतन जाते हैं और वहाँ उनके साथ कैसा सलूक होता है। तो भाइयों, बेशक पैसे की ज़रूरत है, मेहनत करो। अगर अपने मुल्क में मेहनत करोगे तो यहाँ भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, वहाँ पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, फ़कत हमारा सिक्का गिरा हुआ है, बाकी बड़ी मुश्किलें हैं। तो आइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, ये फिल्म आप ज़रूर देखें, नेटफ्लिक्स पर आ गई है, गोट लाइफ, इसका नाम है गोट लाइफ। साउथ वालों ने बनाई है, इसको ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया है। इंसानी ज़िंदगी की स्ट्रगल की बात है, और जो सऊदी अरबिया में कफीलों के एक सिस्टम को उन्होंने बात की है, जिस पर इस फिल्म पर सऊदीया में बड़ी बात हो रही है, सोशल मीडिया पर की बात हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर इसकी फिल्म पर पाबंदी है, मगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बड़ी अच्छी मूवी है। आइए अब इस मूवी का एक फोटो आपको दिखाएं, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मक्के में जब मैं था तो बहुत सारी चीज़ों का मुझे बड़ा शौक था। तो जब हम काबे में गए, मक्के में काबे में गए, तो वहाँ मक्का टावर भी था। तो वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि आप जो है वो मक्का टावर जाएंगे। तो मैंने हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। वहाँ एक म्यूज़ियम है, बहुत शानदार म्यूज़ियम है। आपको पाकिस्तानी 35,000 रुपये टिकट है उसकी। मैं पैसों की वजह से नहीं गया, मेरे पास पैसे वरना मैं जाता। वहां कहते हैं कि आपको म्यूजियम भी दिखाएंगे, डिनर भी कराएंगे, और फिर जहां स्टार यूं लगा हुआ है, चांद जो लगा हुआ है, उसमें खुली जगह में आपको नमाज पढ़ाएंगे। आपको एक मौका नमाज का भी देंगे कि आप नमाज नफल पढ़े, फर्ज पढ़े, जो भी पढ़े, आसमान पर यानी कि आप बादलों के बीच में। तो 35,000 टिकट है उसकी, तो उसमें नहीं जा सका। तो मैं उसका क्लिप एक दिखाता हूँ आपको, म्यूजियम में क्या है। अगर कोई साहिब इज्जत वहां जाए तो इस टावर का जरूर दीदार करें, ये देखें।
اور مکۃ المکرمہ میں کلاک ٹاور کے اندر یہ ایک میوزیم ہے جو کہ ہائی ٹیک میوزیم ہے. یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا ایک ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے بڑا زبردست, اور اس کے علاوہ یہاں پر 16 زونز ہیں جن میں مختلف قسم کی انفارمیشن یہاں آپ کو دی جاتی ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہاں پر مکۃ المکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسا تھا, مدینہ المنورہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسا تھا, اس کے علاوہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اندر سے کیسا دکھتا تھا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تھے, وہ سب کچھ ہولوگرام کے ذریعے بنا کے نا بہت ہی ہائی ٹیک بنا ہوا ہے. بہت زبردست جگہ ہے, یہاں پر آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہاں پر اگر آپ آتے ہیں تو AMF15 اگر کوڈ آپ ان کو بتاتے ہیں یا میرا نام بتاتے ہیں یا آن لائن بک کرتے ہیں تو آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا ان کی ٹکٹ کے اوپر. تو ضرور آئیے گا یہاں پر, خاص طور پہ اپنے بچوں کو یہاں پر لے آنا مت بھولیے گا, کیونکہ یہ بچوں کے لیے سیکھنے کے لیے یہاں پر بہت ہی اچھی جگہ ہے. تو مدینہ, سبحان اللہ, مدینہ کی کیا بات ہے, دل قربان ہو جائے. تو مدینہ کی 2 کلپس آپ دیکھیں. تیرے سوا تیرے سوا جی ہم دیکھا آپ نے. اس کے بعد میں آپ کو مدینے کی بات شیئر کرتا ہوں. مدینے میں جب میں دربار میں جو حرم میں نماز پڑھتا تھا, اذان آتی تھی تو جیسے وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, میں یوں کر کے آنکھوں پر ایسے رکھتا تھا. تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھتے تھے یہ کیا کرتا ہے, کوئی بھی ایسا نہیں کرتا تھا, زیادہ تر جاؤ میرے قریب سے نہیں کرتے تھے. تو مجھے عجیب لگا. پھر میں نے دیکھا کہ پیش امام جو بیٹھا ہوا ہے مدینے میں جو نماز پڑھاتا ہے, اس نے بھی اپنی آنکھیں یوں کر کے یوں رکھی. تو یہ کلپ بڑی شاندار کلپ ہے. میں دکھاتا ہوں کہ بھائی یہ نام محمد ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جب نام آئے تو یوں کر کے یوں کرنا ضرور چاہیے. مدینے بھی ہوتا ہے تو آپ بھی کریں. یہ شاندار روحانی کلپ آپ ضرور دیکھیں. یہ دیکھیں. اشہد ان محمد رسول. جی جناب. تو مدینے کی باتیں کچھ اور ہے. میں کہتا ہوں کہ حدیثیں جو ہوتی ہیں بڑی روح کو نرم کرتی ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. حدیث آپ سمجھیں قرآن کا دوسرا حصہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کبھی نہ کبھی کوئی اچھی حدیثیں آپ سے شیئر کروں. تو آج ایک خوبصورت سی حدیث میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی. یہ دیکھیں. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں, وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا. فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں, کمرے ہوادار ہوں, اور کچن انواع اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو, سین اچھا ہو, اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو, امن ہو, سکون ہو. نہیں, حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے. تو یا رسول اللہ بتائیے. سیاستہ میں حدیث ہے, کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو, اچھا سلوک کیا جاتا ہو. یتیم کو رکھا جائے, پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے, اسے پورا پیار دیا جائے, اسے پوری محبت دی جائے. یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو. اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے. فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو, اس کو تکلیف دی جاتی ہو, وہ کرب میں ہو, وہ تکلیف میں ہو, وہ اذیت میں ہو. جی جناب دیکھا آپ نے. اس کے بعد جب میں حرم میں تھا تو کچھ لوگ وہاں کہتے رہے تھے کہ بھئی کچھ بادشاہ آ رہے ہیں, صندوق کا دیدار کریں گے. میں نے کہا یہ صندوق کیا ہے؟ میں بڑا پریشان تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے. پھر یہاں آ کر سرچ کیا کہ صندوق کیا ہے, تو جو مجھے ملا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ مدینے میں
ایک صندوق تھی حرم میں اندر، وہ کیا تھی آئیے آپ کو دکھائیں، یہ دیکھیں۔ روزہ رسول میں موجود صندوق میں کس کی شادی کا سامان پڑا ہے؟ شیخ آئز بن عمر وہ خوش نصیب آدمی ہیں جنہیں روزہ رسول کے اندر جانے کا شرف ملا۔ العربیہ نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے شیخ آئز نے بتایا، کئی سال قبل شاہ فیصل نے روزہ میں موجود اشیاء کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ وہ کمیٹی ممبر کی حیثیت سے شاہ فیصل کے ساتھ روزہ رسول میں داخل ہوئے تو انہوں نے لوہے کے صندوق دیکھے جو سلطنت عثمانیہ کے دور سے وہاں تھے، مگر کسی کو علم نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ شاہ فیصل نے انہیں مغرب کے بعد روزہ میں دوبارہ داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ ان صندوقوں کو کھول کر چیزوں کی لسٹ بنا لی جائے۔ شیخ آئز بتاتے ہیں کہ اس شام وہ نوادرات کے ایک ماہر کو لے کر دوبارہ اندر گئے اور پہلا صندوق کھولا تو اس میں کچھ سونے کی اینٹیں اور چاندی کی زنجیریں تھیں، جبکہ لوہے کے ایک صندوق میں عثمانی خلیفہ عبد المجید کی بیٹی کے زیورات اور سامان تھا جو انہوں نے مدینہ کی نادار خواتین کی شادیوں کے لیے وقف کر کے رکھوایا تھا۔ اس کے علاوہ رسول پاک کی ذات سے منسلک بہت سے تبرکات بھی ملے۔ ان تمام تبرکات کو روزہ سے اٹھا کر مدینہ میوزیم میں رکھ دیا گیا، جہاں لاکھوں مسلمان ہر سال ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ سب کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ جی جناب، سنا آپ نے، یہ روحانی باتیں، یہ پرسرار باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، بلکہ سوال کیا بار بار کر رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام اللہ کریم کا بہت بڑا ملائک ہے، بہت ہی بڑا جو ہے، اس کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس کی باتیں کیا میں آپ کو بتاؤں۔ تو ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو وہ زمین پر کیسے، کن موقعوں پر تیزی سے آیا، تو یہ چار چیزیں روحانی قدروں کو اجاگر کرے گی۔ آئے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کی باتیں کچھ بتائیں، یہ دیکھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے سب سے طاقتور فرشتے ہیں اور آپ نے اللہ کے تمام نبیوں سے ملاقات کی ہے۔ ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی مرتبہ ملاقات کی ہے، اور آج ہم آپ کو اللہ کے نبی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا ایک ایسا ہی دلچسپ واقعہ بتانے جا رہے ہیں، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے ذرا بھی مس نہ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی جلدی میں زمین پر آنا پڑا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا وقت آیا جب مجھے بڑی شدت کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، وہ کون سے 4 موقع تھے جب تمہیں اتنی جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، پہلی مرتبہ جلدی میں مجھے اس وقت زمین پر اترنا پڑا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، میرے خلیل کو آگ میں ڈالنے سے پہلے وہاں پہنچو اور انہیں آگ سے بچاؤ۔ اس وقت میں اللہ کا یہ حکم ملتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور اس آگ کو پھولوں میں تبدیل کر دیا۔ دوسری مرتبہ مجھے اس وقت زمین پر بڑی تیزی سے آنا پڑا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلنے والی تھی۔ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے جبرائیل، فوراً جنت سے دمبا لو اور زمین کی طرف جاؤ اور چھری کو اسماعیل کی بجائے اس دمبے کی طرف کر دو۔ اس دن میں جنت سے فوراً زمین پر اترا اور چھری کو اسماعیل کے بدلے دمبے پر چلوائی۔ تیسری مرتبہ مجھے اس وقت فوراً زمین پر آنا پڑا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس سمے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی زمین پر پہنچو اور یوسف کے کنویں میں گرنے سے پہلے ایک پتھر لو اور اسے آرام سے پتھر پر بٹھا دو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی میں فوراً زمین کی طرف پہنچا اور ایک پتھر لے کر یوسف علیہ السلام کو آرام سے تھام کر اس پتھر پر بٹھا دیا۔ چوتھی مرتبہ میں اس وقت زمین پر بڑی تیزی کے ساتھ پہنچا تھا جب جنگ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اے جبرائیل، میرے محبوب کا دانت مبارک اپنے ہاتھوں میں لو اور میرے محبوب کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ اگر میرے محبوب کے خون کا قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر کوئی سبز نہیں اگے گا۔ اس وقت میں بڑی تیزی سے زمین کی طرف پہنچا اور آپ کا دانت مبارک اور آپ کے خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے زمین پر نہ گرنے دیا۔ جی جناب، دیکھا آپ نے، تو ایسی باتیں کر کے ہم آپ کو کچھ دنیاوی باتیں بھی کریں گے، کچھ روحانی باتیں بھی کریں گے، پروگرام ہمارا چلتا رہے گا۔ تو آج یہیں پر آپ سے اجازت دیتے ہیں، کل پھر ملیں گے، تب تک اجازت، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔